सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़नमन आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं और मौलाना नाचीस मोहम्मद उवैस रब्बानी हाजिर खिदमत है। आज हमारा मौजू अफजलियत के हवाले से है। एक प्रोग्राम है, इसको इल्मी मुज़ाकरा या मुकालमा या ज़्यादा से ज़्यादा इल्मी मुबाहिसा कह सकते हैं। बहुत नफीस अंदाज से होगा। फ़रीक़ैन अपने मौक़िफ़ का इजहार दलाइल के साथ करेंगे और फिर दूसरे को सुन के रद्द दलील पेश करेंगे। वाज़िह है कि इसका सियाक़ व सबाक़ और पस मंज़र ये है कि एक प्रोग्राम में अल्लामा यासीन कादरी साहब, जो कि आज महफिल में फरीक अव्वल हैं, इन्होंने बयानिया दिया था अफजलियत हज़रत अली के हवाले से करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु अन्हु। आप पे हमारा सलाम। और उस बयानिए को चैलेंज किया था हमारे दूसरे मेहमान सैयद जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब ने, यानी उन्होंने कहा कि ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। इस हवाले से आज का प्रोग्राम है, क्योंकि दोनों के चैलेंजेस उनके सामने हैं और ये कोई झगड़ा नहीं है। इसमें हुस्न इख्तिलाफ आप देखेंगे, इल्मी गुफ्तगू आप देखेंगे और मुझे बड़ा यकीन है कि इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश होगी। पहले तो मैं हल्फ उठाता हूँ कि किसी भी तौर से किसी भी दलील को या रद्द दलील को तौहीन ना समझा जाए, किसी भी जुमले को इरादतन तौहीन ना बनाया जाए और इंशाअल्लाह किसी की ज़ात के ऊपर कोई ऐसा कमेंट ना किया जाए, किसी की निस्बत के ऊपर। यहाँ तक कि एक निजी गुफ्तगू में मैंने खुद अल्लामा साहब से कहा कि एक चीज़ मुझे ऐसी लगी जिसमें ये शुबा था कि आपने किसी निस्बत की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। ये अच्छी बात है, इस चीज़ को हम कंडेम भी करेंगे और इसी तरह से हम चाहेंगे कि अच्छे माहौल में गुफ्तगू आज आगे बढ़ जाए। तो प्रोग्राम में मैं दोनों मेहमानों से एक दफ़ा उनका तारुफ करवा के जो तशरीफ़ फरमाएं। सबसे पहले अल्लामा यासीन कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुश आमदीद कहता हूँ। और आपसे एक वादा भी लेना चाहता हूँ कि मुझे पूरा यकीन है, मगर सिर्फ प्रोग्राम के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए मैंने ये कहा है कि प्रोग्राम में शामिल मेहमान की राय से प्रोग्राम का, चैनल का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे अपने अकीदे जो भी हों, इस वक्त दोनों फरीकैन के कुछ अकायद हैं जिस पर वो बात करेंगे। आप सिर्फ मुझे ये जिम्मेदारी मेरी कबूल हो जाए, आप ये कह दें कि आपका कोई ऐसा मकसद झगड़ा फसाद या तौहीन का नहीं है, तो इस पर मेरी मुआवनत हो जाएगी। जी अवैस भाई, मैं हलफ देता हूँ वल्लाह बिल्लाह तआला, मेरे दिल में, मेरे वहम में, मेरे गुमान में, मेरे तख़यलात में, मेरे शऊर में किसी भी इस्लाम की पर्सनैलिटी के लिए कोई बेअदबी, कोई गुस्ताखी बिल्कुल मेरे माइंड में रत्ती बराबर भी अगर हो ना, तो मैं हलफ दे रहा हूँ। माशाअल्लाह। एक बात जरूर क्लियर करना चाहता हूँ, चूंकि जब इंसान दलाइल देता है, जब आर्ग्यू होता है, गुफ्तगू होती है, ज़ाहिर है मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत के ऊपर दलाइल देने हैं कुरान व हदीस से, अहले सुन्नत की कुतब से। तो शाह साहब ने उसके रद्द में दलाइल देने हैं। तो सुनने वालों को यूं लगता है जैसे कि कोई फरीक जो है वो गुस्ताखी कर रहा है किसी शख्सियत की या बेअदबी कर रहा है। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि जो हमारी किताबों में लिखा गया है ना, मैं फकत वही पढ़ूंगा, वही बयान करूंगा। मेरा अपना वो कोई ना नजरिया अकीदा, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ, यानी मेरी तरफ से बात नहीं होगी। वो जो किताबों में लिखा हुआ है बस मैंने वो बयान करना है। अगर किसी को गुस्ताखी लगेगी तो मेरी तरफ से नहीं होगी, वो उस तरफ होगी जिसने वो लिखा है। इसलिए मैं बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी बिल्कुल ना नियत है ना मेरी सोच है। बहुत शुक्रिया। यही कुछ मैं सुनना चाहूंगा हमारे दूसरे मेहमान से, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा वल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा व सय्यदा। सबसे पहले तो मैं उवैस भाई आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस प्रोग्राम में जो है इज़हार ख़याल करने के लिए मुझे मदऊ किया और मेरी जो गुफ्तगू थी उस पर आपने एक तवील मुद्दत की, एक यूँ समझिए कि ब्रेक के बाद जो है हमने एक दोबारा बैठे। चूँकि मैंने जो वक्त अर्ज़ किया था वो 21 रमज़ानुल मुबारक यौम मौला कायनात, शहादत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला करीम के हवाले से, तो वो वक्त तो खैर गुज़र गया। तो फिर उसके बाद जो है अब चूँकि एक नया वक्त तय हुआ है, इसमें मैं आपने जो बात की है उस एतबार से अर्ज़ करूँगा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी ज़ात से किसी को भी ऐसा कोई जुमला इस्तेमाल ना किया जाए कि उसकी इज़्ज़त नफ्स पर आँच आए। बहुत खूब। नंबर 2 ये कि मेरी ये कोशिश भी होगी कि मैं जो कुछ भी साबित करूं अपने अकाबरीन की कुतुब से अहलुल सुन्नह वल जमा के जो मुस्तनद और मुअतमद और मुअतबर जो अकायद हैं उनको मैं किताब व सुन्नत की रोशनी में और अपने अकाबरीन की रोशनी में साबित करूं।
नंबर 3, यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं जिरा करने का हक़ बिल्कुल पूरे तरीके से रखता रहूँगा कि अल्लामा साहब की जो गुफ्तगू ऐसी होगी जो अहले सुन्नत के उसूलों के मुताबिक नहीं होगी, उस पर मैं आपकी वसातत से अल्लामा साहब से अगर आप कहेंगे तो गुफ्तगू करूँगा, चूँकि ये पहले हमारी बात तय हो चुकी है कि आपने कहा शाह साहब आप मुझे मुखातब करें, मैं आपको मुखातब करके कहूँगा। नंबर 3 ये कि बुनियादी तौर पर मैं चाहूँगा कि हमारी जो हम में से जो पहली जो गुफ्तगू हो तो आप मुझे उस पर मौका दें कि मैं हज़रत साहब से जो है कुछ चीज़ें जो है वो अर्ज़ करूँगा जो इन्होंने दावा, और उसके अलावा जो दीगर चीज़ें वो मैं इंशाल्लाह हम उसको जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें। बस आपके दोनों जो वादे और हलफ मेरे सामने आ गए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एतमाद हो गया कि दोनों फरीक बहुत ही अच्छे माहौल में गुफ्तगू शनीद करने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमाए, और ये ही एक महज़ब अंदाज भी है। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ आपके मौक़िफ़ से करता हूँ, चूँकि आपने एक बयानिया दिया, फिर उसके ऊपर रद्द अमल भी आया, तो हम टाइम यहाँ रखते हैं 8-8 मिनट का पहली गुफ्तगू में, आपका दावा क्या है और फिर उस पर जवाब दावा भी उनसे ले लेंगे। हुज़ूर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो अवैस भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि दोबारा आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके इसी प्रोग्राम में और मौलाना के ज़रिए मैं पूरी कायनात तक अहले बैत अतहार की ये जो अज़मत है, ये जो अफजलियत है, उसको कन्वे कर सकूँ, डिलीवर कर सकूँ। जो बात कही गई है 21 रमज़ान के हवाला से, आपको पता है कि मैं कितना बिजी रहता हूँ, आप कितनी कॉल्स करते रहते हैं मुझे। माह रमज़ान चल रहा था, आपके भी वो रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही थी उस वक्त, तो आपको याद होगा, आप इसकी गवाही देंगे कि मैंने उसी वक्त आपको कॉल की थी। जब मुझे वो क्लिप मिला था मैंने आपको कॉल की थी, तो आपने कहा था मैं भी इधर बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो 21 रमज़ान का दिन जो होता है वो मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए बड़ा बिजी दिन होता है। 4 मेरे प्रोग्राम थे और सियालकोट में रहता हूँ, ठीक हो गया, मैं कोई इधर तो नहीं ना रहता गुलशन इकबाल में कि मैं जल्दी जल्दी आ जाऊँ। तो उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था कि जब मैं उधर आऊँगा पहुँचूंगा तो फिर मैंने 3 दिन का टाइम दिया, आपने कहा कि इसको मजीद 1-2 दिन आगे कर लें, मैंने कर लिया। तो लिहाजा इसमें ये नहीं है कि मेरी तरफ से इस वजह से देर हुई कि मैं कोई भाग रहा था या कोई परेशान था या ये था या वो था, अगर मगर इफ बट। बाल मुख्तसर करने लगा हूँ, मैंने जो दावा लिख के दिया है वो ये लिख के दिया है कि मेरा ये दावा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो कुरान मजीद की नस से, दलाइल से, आका अलैहिस्सलाम की अहादीस के दलाइल से, फिर अहले बैत अतहार के दलाइल से, सहाबाए किराम के दलाइल से और मुहद्दिसीन के दलाइल से जो है ना उनको अफजल मानना, उनकी अफजलियत का कायल होना, ये बिल्कुल ऐन सुन्नियत है। ये मैंने आपको लिख के दिया और उसी पे मैं बात करना चाहूंगा जो मैंने तरतीब के साथ पहले नंबर पे कुरान रखा है। तो मैं भी अपनी बात जो है कुरान से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो हमारे लिए रोल मॉडल है। पहला जो मस्दर है हमारे पास वो कुरान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतअद्दिद मुकामात पे ये इरशाद फरमाया है, जैसे एक मुकाम पे फरमाया सूरह मुहम्मद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये कुरान के में तदब्बर क्यों नहीं करते, कुरान में गोताज़नी क्यों नहीं करते, कुरान को समझते क्यों नहीं, परखते क्यों नहीं, जांचते क्यों नहीं कुरान को, क्या इनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं? कुरान की तरफ आओ, कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, सीखो कुरान क्या कहता है। तो मैं पहली बात जो शुरू करने लगा हूं वो कुरान की तरफ आता हूं। कुरान से पूछते हैं, क्या कुरान तू बता तेरे यहाँ अफजलियत का म्यार क्या है, तेरे यहाँ अफजलियत की कसौटी क्या है, तेरे यहाँ अफजल कहने के लिए किस बंदे को अफजल कहना है, उसकी डिमांड्स क्या है, उसकी शराइत क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, उसके वाजिबात क्या है, उसके लवाजमात क्या है। कुरान तू हमारी रहनुमाई करना, तू बता, क्योंकि तू मसदर अव्वल है। यही इमाम आजम अबू हनीफा का मौक़िफ़ है, यही इमाम शाफी का, अहमद बिन हम्बल का, कस्तलानी का, अस्कलानी का, सियूती का, बेहकी का, तबरानी का, काज़ी अयाज़ का, इब्न हजर मक्की का, अल्लामा अलूसी का, फखरुद्दीन राज़ी का, बुखारी का, मुस्लिम का, अबू दाऊद का, तिर्मिज़ी का, हाकिम का। यही मौक़िफ़ है कि जो चीज कुरान खोल के बयान कर दे, कैटेगोरिकली क्लियर कर दे, जो कुरान की तरफ से हुक्म आ जाए, वाज़े हो जाए, तो फिर उसके रद्द के लिए किसी और की जरूरत नहीं। जो चीज कुरान खोल के बयान कर रहा है। अब मसला अफजलियत पे 15 से ज्यादा, जितना वक्त हुआ आपके पास, 15 से ज्यादा मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो टर्म्स, जो कंडीशन, जो शराइत, जो वाजिबात, जो लवाजमात बयान किए हैं अफजलियत के हवाले से, वो मैं बयान करना चाहूंगा। ये पहला देता हूं मैं जल्दी जल्दी। अच्छा, कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह अल मुजादिला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि वो लोग जो ईमान लाए
جو صاحبان علم بن گئے اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑے اعلیٰ ہیں, وہ بڑے عرفا ہیں, وہ بڑے عظیم ہیں, وہ بڑے بلند ہیں جن کے پاس علم ہے, نالج ہے, فہم ہے, ادراک ہے, شعور ہے. وہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں سب سے بلند ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا اللہ رب العزت نے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, اے حبیب مکرم, اے رسول محتشم, ان کو کہہ دیں کہ آج جو صاحبان علم ہیں, جن کے پاس علم ہے, نالج ہے, فہم ہے, ادراک ہے, شعور ہے, وہ, اور دوسری طرف جاہل لوگ جن کے پاس علم نہیں, نالج نہیں, فہم نہیں, ادراک نہیں, وہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ اعلیٰ ہیں, اللہ کی بارگاہ میں وہ افضل ہیں جن کے پاس زیادہ علم ہے. اب اس کے اوپر اتنی زیادہ آیات ہیں. میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام, جلدی میں نے سپیڈ بڑھا دی, آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے, مجھے پتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کی طرف گئے تھے, جب انہوں نے علم کا دعویٰ کیا تھا, تو اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو ایک بڑی خاص ایک چیز اور ایک پیغام سمجھانے کے لیے کہا کہ ادھر جا میرے بندے کے پاس. اب جب موسیٰ علیہ السلام ادھر پہنچے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 65 ہے. فَوَجَدَ عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. انہوں نے میرے بندے کو پا لیا, اس کے پاس پہنچے, اور بندہ کون تھا؟ جن کو ہم نے علم لدنی عطا کیا تھا. آگے جو معاملات حضرت خضر علیہ السلام نے دکھائے ہیں, جو سرپرائز دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اس کی طرف نہیں جا رہا, وہ آپ کو پتا ہے, بڑی معروف بات ہے. لیکن نقطہ میں سمجھا رہا ہوں کہ ادھر بھی اللہ رب العزت نے جو خضر علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے, اس کو جوڑا ہے علم کے ساتھ. آگے چلیں, میں جلدی کر رہا ہوں, آگے چلیں. پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات, تاجدار امم, بادت خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر, ساری کائنات سے سب سے اعلیٰ, سب سے عرفا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تو کیا مانگ رہے ہیں؟ رب زدنی علما, اے میرے رب, اے میرے مولا, میرے علم میں اضافہ فرما. تو پتہ چلا تاجدار کائنات کی بارگاہ میں, تاجدار کائنات کی نگاہ میں, تاجدار کائنات کے پوائنٹ آف ویو میں علم اتنا اہم ہے کہ وہ تاجدار کائنات بھی اللہ کی بارگاہ میں علم ہی مانگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جائیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, وہ بھی علم مانگ رہے ہیں. آگے چلیں آپ. اسی طرح آپ کو پتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو کہا تھا کہ ملکہ سبا, ملکہ بلقیس جب آ رہی ہے تو اس کا تخت چاہیے. ایکم یاتینی بعرشہا, تمہیں ہے کوئی جو ملکہ سبا کا, ملکہ بلقیس کا مجھے تخت لا دے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے. تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, ایک جن کھڑا ہوا, میں لاتا ہوں, مجھے کتنی دیر میں لاؤ گے؟ فرمایا یہ آپ کی نشست برخاست کرنے سے پہلے لے آؤں گا. اتنی دیر؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذی اندہ علم من الکتاب, پھر وہ بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا میں وہ تخت لاتا ہوں, اے اللہ کے پاک نبی, میں لاتا ہوں وہ تخت. اس کے پاس کتاب میں سے علم تھا, نالج تھا, فہم تھا, ادراک تھا, ایجوکیشن تھی. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک, کتنی دیر میں؟ تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے. یعنی کہ جو آستہ برقیہ کا یہ جو کمال ہے, یہ جو کرامت ہے, اس کو بھی اللہ رب العزت نے علم کے ساتھ جوڑ دیا. جلدی آگے چلتے ہیں. اسی طرح آپ کو پتا ہے جب اللہ رب العزت نے کہا ملائکہ کو کہ میں ایک اپنا خلیفہ ایک نائب بنانے لگا ہوں, تو فرمایا تو دنیا میں جھگڑا کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, بٹ اگر مگر جلدی دے رہا ہوں, سمری دے رہا ہوں, T20 بھی نہیں, سپر اوور دے رہا ہوں, جلدی. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وہ اسماء کے نام سکھا دیے. قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, پہلے ان کو اس تعلیم دے دی, سکھا دی, جو کہ ملائکہ کو نہیں آئے. یہاں بھی جو آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کے اوپر ثابت ہو رہی ہے, اس کا رزق, اس کا کارن, اس کی وجہ علم ہے. جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے تاجدار امم پہ, تاجدار کائنات پہ, وہ کیا؟ علم. علم الانسان ما لم یعلم, ہم نے انسان کو علم دیا. اسی طرح پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے قرآن میں کہتا ہے, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79, فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا, حکمت دی. ایک منٹ بات پوری ہونے شاہ صاحب کو اتنا زیادہ ٹائم دے دیجئے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے,
ताकतवर हो गए, यंग हो गए, हमने उनको इल्म दिया, हमने उनको हिकमत दी, तो पता चला, मैं एक बात कहने लगा हूं कि पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस्सा मुख्तसर कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो इंसान की अफजलियत के लिए जो मेयार मुकर्रर किया है, वो मेयार क्या मुकर्रर किया है? इल्म। और इसी पर जो मैं आपको सूरह रात की आयत नंबर 43 देना चाहता हूं, फरमाया यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ए हबीब मुकर्रम, रसूल मोहतरम, आपसे आपकी नबूवत और रिसालत का ये गवाह मांगते हैं, उनको कह दो अल्लाह गवाह काफी है। फरमाया वो तो नजर नहीं आता, ना दिखाई देता है, ना सुझाई देता। फरमाया हाँ, एक वो बंदा गवाह है जिसके पास किताब का इल्म है। ठीक है, 9 मिनट हो गए। और मैं इसके ऊपर ये आखिरी बात ये कहना चाहूं कि ये जो आयत मजीदा है जिसके पास किताब का इल्म है, वो है मौला अली अलैहिस्सलाम। अब इसके ऊपर मैं अपनी अगली टर्म में पूरी डिटेल के साथ आपके सामने दलाइल रखूंगा। ठीक है, मैंने स्टॉप किया, 9 मिनट 14 सेकंड रहे हैं गुफ्तगू के, और इतना ही टाइम का हक हासिल है किबला सैयद जुल्फ़िकार शगलानी साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस रब्बानी साहब, ये अल्लामा यासीन क़ादरी साहब का मेरे पास ये दावा मौजूद है, इसको आप ज़रा देख लीजिएगा एक नज़र, मैं चाहूँगा। मेरे पास भी है, मैं खोलूं? जी, आप इसको देख लीजिएगा। पहले सबसे पहले ये बात नोट कीजिएगा, जो इन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि अफजलियत मौला कायनात मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, पहले हम इसको तय कर लेते हैं जी कि ये ऐन सुन्नियत है। इस दावे के अंदर ये बिल्कुल भी इस बात का जिक्र नहीं है, अभी जो इन्होंने गुफ्तगू में कहा। क्या लिखा है? और कुरान में लिखा हो। सूरत हाल ये है कि मुझे मुखातब कर रहे हैं आप। नहीं सर, पहले नंबर पे नहीं, कुरान, हदीस, नहीं, पहले मैं बैत, पढ़ूंगा। सहाबा आपने और- हुजूर, आपने प्लीज, मैं पढ़ देता हूँ। अफजलियत मौला अली अलैहिस्सलाम कुरान और अहादीस, अहले बैत अतहार, सहाबा कराम और मुहद्दिसीन के दलाइल से साबित है। ये आपका दावा है जी। लफ्ज़ अच्छा, इसके अंदर वो लफ्ज है जो लफ्ज इन्होंने दौरान गुफ्तगू कहा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि दावे के अंदर जो पहले मैंने इनको जो लिख कर 3-4 दफा लिख कर कहा कि हजरत आप अपना दावा मुकम्मल कर लीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसमें दावे के अंदर इन्होंने ये लफ्ज उस वक्त नहीं लिखा, अभी इन्होंने इस लफ्ज का इजाफा किया है कि मौला कायनात की अफजलियत को मानना, ये मौला कायनात की अफजलियत जो है ये सुन्नियत है। चलो सुनिए, इस दावे के अंदर दूसरा दावा तो ठीक है सर, देखिए मैं पूरी इनकी टर्म के अंदर नहीं बोला सर, ये तरीका नहीं सर, ये इनकी मुझे पूरी टर्म के अंदर में नहीं बोला सर। आप मुखातिब नहीं कर रहे, लेकिन आप मुखातब करूंगा, ठीक होगा, ठीक है, मैं मैं आपको मुखातब कर रहा हूँ, मुझे आप कर रहे हैं, मैं आपके सर, मैं आपके दावे के ऊपर जरा कर रहा हूँ सर। आपका प्लीज टाइम चल एक रहा है। मिनट सर, कंटिन्यू रब्बानी साहब, आप इनको इस बात का पाबंद करें। इनको चाहे आइमा इस्ना अशर का वास्ता दें, चाहे इनको मौला कायनात मेरे बाबा जान का वास्ता दें, ठीक है। चाहे इनको अल्लाह का वास्ता दें, इनको खुदा का वास्ता दें, रसूलुल्लाह का वास्ता दें, कि ये मेरी गुफ्तगू के दौरान ना बोले। मैं इन पर जरा करने का हक रखता हूं। ठीक है। अभी ये जो आयतें पढ़ रहे थे, मैं उन आयतों पर जब मैं गुफ्तगू करूंगा तो फिर तो उस वक्त ज्यादा चीखेंगे। अभी यहां पर चीखने की बात नहीं है। अभी सबसे पहली बात यह है मोहतरम कि आपने जो दावा किया, सबसे पहली बात यह कि आपके दावे के अंदर यह जिक्र मौजूद नहीं है कि आपने अपने दावे में सुन्नियत का लफ्ज नहीं लिखा। नंबर 2, आपने अपने दावे के अंदर यह कहा कि ये जो दावा है इसमें आपने ये कहा कि अफजलियत मौला कायनात मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला करीम, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हम कुर्बान आपकी अजमत पर, आपके मुबारक नालैन के साथ जो मुबारक मट्टी लगी है वो हमारी आंखों का सुरमा बने। इन्होंने कहा कि वो कुरान से, अहादीस से, आले बैत अतहार और सहाबा किराम और मुहद्दिसीन के दलाइल से साबित है। अब यहां पर मेरा सबसे पहला सवाल अल्लामा साहब से यह है कि अगर मौला हैदर कर्रार की जो अफजलियत है वो कुरान से साबित है, तमाम के तमाम उलमा, चाहे वो मुहद्दिसीन हो, चाहे मुफस्सिरीन हो, चाहे मुतकल्लिमीन हो, चाहे उसूलियीन हो, चाहे फुकाहा हो, पहला सवाल यह है कि कुरान का ये अगर हुक्म है, आप कह रहे हैं जी कुरान से साबित है, तो जो चीज कुरान से साबित है उसका इनकार करना नस का इनकार करना है। अब जो आदमी नस का इनकार करेगा उस पर हुक्म शरी क्या लगेगा? मैंने आपके तवस्सुत से नहीं, मैंने इनसे डायरेक्ट ये कहा था कि आप इस पर हुक्म लगा दें। मेरे पास व्हाट्सएप पर इनकी चैट मौजूद है, उन्होंने कहा मैं हुक्म नहीं लगाता। वो एक अलग बात मौजूद है कि इन्होंने जब मुझे मुखातब किया मादरत के साथ अपनी गुफ्तगू के अंदर मुखातब करते हुए इन्होंने मुझे ये कहा नासबी। मैं यहां पर इनकी टर्म में इनसे ये सवाल यहां छोड़ता हुआ जाऊंगा कि नासबी क्या अहले सुन्नत होते हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि दावा, दूसरी बात मैं दावे पर हुक्म नहीं लगाता। दूसरा मेरा सवाल यहां ये आपके दावे पर आप कहते हैं कि अहादीस से भी साबित है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है। बात उसूल पर होगी। पहला सवाल, कुरान का इनकार क्या है?
دوسرا سوال یہ کہ احادیث طیبات کا انکار کیا ہے. پھر اس کے بعد نمبر 3 آل بیت اطہار جو ہمارے ایمان کا جزو ہیں اور جن کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. آپ نے کہا کہ جی ان کے دلائل سے بھی افضلیت مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم ثابت ہے اور آپ اس کے انکاری پر حکم نہیں لگا رہے, آپ اس کے انکاری پر حکم لگائیں گے. نمبر 3 یہ کہ آپ نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہے. پھر صحابہ میں سرکار صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک سارے کے سارے صحابہ آتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا ان حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے. اللہ کی جماعت کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ حکم ثابت ہے, تو میں یہاں پر یاسین قادری صاحب سے پوچھنے میں حق بجانب تو ہوں کہ جو اللہ کی جماعت کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی افضلیت علی, آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو ہے وہ ان کے دلائل سے ثابت ہے, ان کا انکار کرنے والے پر حکم شرعی آپ کیوں نہیں لگا رہے, حکم شرعی لگائے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ محدثین کے دلائل سے ثابت ہے. میری 4 باتیں نوٹ کیجئے گا. پہلی بات قرآن, دوسری بات حدیث, ہم اہل سنت کے اصول پر بات کریں گے, اس سے ہٹ کر بات نہیں کریں گے. تیسری بات آپ نے کہا کہ آل بیت اطہار, اور چوتھی بات آپ نے کہا کہ صحابہ کرام, اور پانچویں بات آپ نے کہا کہ محدثین کے دلائل سے ثابت ہے جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم کی افضلیت. اس کے بعد میں علامہ صاحب سے ان کے دعوے کے اوپر, جو ان کا دعویٰ موجود ہے آپ کے پاس بھی, ان کے پاس بھی, میرے پاس بھی ہے, اور ہو سکتا ہے دیگر لوگوں کے پاس بھی ہو, کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو منکرین افضلیت شیخین ہیں ان کے اوپر ہمارے بزرگوں نے حکم لگایا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس نے افضلیت شیخین کا انکار کیا ہے وہ رافضی ہے, اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے حضور سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب, سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت مجدد گولڑا فاتح قادیانیت, اپنے وقت کے غوث حضور سیدنا و سندنا, ہمارے سر کا تاج, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دل کا قرار, یہ فتاویٰ میریہ میرے پاس موجود ہے. آپ نے یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ افضلیت شیخین کا انکار رفض ہے, یہ سنیت نہیں ہے. حضرت صاحب نے اپنے دعوے میں ابھی جو کہا کہ سنیت ہے, پہلے نہیں کہا. تو یہ جو بزرگ, اس طرح کے جو بزرگ ہیں, پھر اس کے بعد ان سے پہلے جو ایک سید گزرے, سید عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ, جو اپنے وقت کے غوث تھے, پورا خاندان اولیاء کرام کا ہے جو سادات بلگرام پر کہلاتے ہیں. پھر اس کے بعد سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ تارک السلطنت, انہوں نے بھی ایسے آدمی پر رفض کا حکم لگایا. پھر اس کے بعد مخدوم جہان گش جانیہ رحمہ اللہ, آپ نے بھی افضلیت شیخین کے منکر پر رفض کا حکم لگایا. پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ حضور والی بغداد, شہنشاہ بغداد, شہنشاہ اولیاء, آپ نے لکھا ان فضل علی علی الثلاثۃ فہو مبتدع, اگر مولا کائنات کو افضلیت دیتا ہے تو ایسا آدمی بدعتی ہے, سنی نہیں ہے. فہو مبتدع, مبتدع سنی نہیں ہوتا. میرا سوال یہ ہے, میں صرف ان 4 سادات کا ذکر کر رہا ہوں, اگرچہ میرے پاس یہاں پر سادات کی ایک گہری پوری ایک لمبی لسٹ ہے, میرے پورا ریسرچ کا مقالہ ہے, میں نے اس پر لکھا ہے, میں کبھی آپ کہیں گے تو آپ کو پیش کر دوں گا. یہ بھی قوم کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ جی سادات کا عقیدہ یہ رہا, نہیں 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 نہیں, سادات امت کا عقیدہ وہی رہا ہے جو صحابہ کرام کا رہا ہے. پھر اس کے بعد میں یہ جہاں پر یہ سوال کرنا چاہوں گا, یہ سارے حوالے دے کر, کہ جن لوگوں نے افضلیت شیخین کے منکرین پر حکم لگایا ہے, کس کا, رفض کا, ان کے اوپر کیا حکم شرعی لگے گا. دوسری بات یہاں پر, تیسری بات یہاں پر میں یہ کرنا چاہوں گا حضور سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے حوالے کے بعد اور دیگر سادات کے حوالے کے بعد, کہ ایک طرف تو یہ مدعی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے, افضلیت مولا کائنات والا بھی ٹھیک ہے اور افضلیت صدیق اکبر والا بھی ٹھیک ہے. میں سوال کرنا چاہوں گا,
ان سے اور ان کے دھڑے کے لوگوں سے کہ آپ افضلیت صدیق اکبر پر کتابیں کب لکھیں گے. آپ کے نزدیک یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, بس مجھے 30 سیکنڈ دیجیے گا, میں ان کے دعوے کے اوپر بات کروں گا. کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ باب العقائد سے, پہلے اس کا تعین کریں کہ یہ باب العقائد سے ہے یا نہیں ہے, آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. پھر اس کے بعد میں ایک بات اور یہاں پر پوچھنا چاہوں گا کہ افضلیت مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم کا جو عقیدہ ہے, اگر یہ افضلیت ہے تو یہ کون سی افضلیت ہے؟ یہ افضلیت کلی ہے, افضلیت جزوی ہے, یا افضلیت مطلقہ ہے؟ میرا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ, آپ نے تقریباً 9 منٹ گفتگو فرمائی, وہی ٹائم ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مولا علیہ السلام افضل ہے. یہ محترم ہے, میں ادب کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ان کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا آپ نے کہا قرآن سے ثابت. ہاں جی, قرآن مجید فرقان حمید سے جو احکامات اخذ کیے جاتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ عبارت النص ہوتی ہے, دلالت النص ہوتی ہے, اشارت النص ہوتی ہے, اقتضاء النص ہوتی ہے. جو چیز بالکل واضح قرآن بیان کر دے, قرآن کہ جھوٹ نہ بولو, تو آپ اس کی دلیل مانگیں گے مجھ سے؟ بھائی کوئی دلیل ثابت کر کے دیں کہ جھوٹ نہ بولو. قل هو اللہ احد, وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے. آپ اس سے مجھ سے روایت پوچھیں گے بھائی کیسے اللہ ایک ہے؟ جو قرآن کیٹاگوریکلی بیان کر دیتا ہے نا اویس بھائی, کھل کے بیان کر دیتا ہے, عبارت کے ساتھ ہی معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے, تو اس کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیات پڑھی تھی آپ کے سامنے, وقت بڑا محدود ہوتا ہے ورنہ اس سے بھی زیادہ تھی, کہ میں نے یہ بات پڑھی تھی کہ قرآن اس کو افضل کہتا ہے, قرآن اس کو اعلیٰ کہتا ہے. پہلا مصدر ہمارے پاس قرآن ہے. میں قرآن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, حضرت صاحب میرے سامنے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. پہلا مصدر تو ہمارے پاس قرآن ہے, میں قرآن دے رہا ہوں, اور قرآن کے جواب میں میرے رد میں وہ علماء لا رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا, فلاں میر علی شاہ صاحب نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے کہا. میں پہلے قرآن دے رہا ہوں. اچھا, قرآن نے کہا کہ افضل وہ ہوتا ہے جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کے ذیل میں تاجدار امم, تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے سر کا تاج. میں ایک روایت دینا چاہتا ہوں, چونکہ کراچی سے آیا نہیں رہتا میں, تو وہ اتنے زیادہ نہیں لے کے آیا. میں اس میں آپ کو دیتا ہوں ایک روایت, اور وہ روایت کیا ہے تاجدار کائنات کی, جس کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کے, ذرا سنیے گا. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2685, اور یہ حکم کے ساتھ روایت موجود ہے ناصر الدین البانی کی حدیث سے صحیح. کسی مائی گلال نے آج تک اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا. اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قال ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم. تاجدار کائنات کے سامنے دو ہستیوں کا, دو لوگوں کا ذکر کیا گیا. ایک عالم تھا بہت بڑا, اور ایک بہت بڑا عابد تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا. آپ کہتے ہیں کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. سنیں اویس بھائی, تاجدار کائنات نے فرمایا کہ ایک عالم کو ایک عابد پہ وہ فضیلت حاصل ہے, وہ برتری حاصل ہے, جیسے مجھے تم میں سے کسی ادنا شخص پہ فضیلت حاصل ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف عابد ہے, بڑا زاہد ہے, بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, لیکن تاجدار کائنات نے اس کے اوپر فضیلت کسے دی ہے؟ ایک عالم کو. تو پتا چلا قرآن کی نص سے, تاجدار کائنات کی فرمان کی نص سے یہ پتا چلا کہ دنیا میں افضل وہی ہوگا جس کے پاس علم ہوگا, نالج ہوگا, فہم ہوگا, ادراک ہوگا, شعور ہوگا. آپ پتا کرتے ہیں تاجدار کائنات کے بعد تاجدار کائنات کی امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ پتا کرتے. آپ کے سامنے میں دیتا ہوں اپنے وقت میں ایک میں روایت دیتا ہوں آپ کو. یہ روایت ہے, میں نے اپنی زندگی میں, ویس بھائی ہو سکتا ہے آپ بھی پہلی بار سنیں. اچھا, میں نے بڑے بڑے علماء کو سنا ہے, میں نے آج تک کسی بھی سنی مولوی کو یہ روایت بیان کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا. اور باقی جو کہہ رہے کہ حکم لگائیں, وہ بھائی حکم لگانے والا میں نہیں ہوں. یہ جو فیلڈ ہے یہ آپ لوگوں کی ہے. جو مولا علی علیہ السلام کو افضل نہیں مانتا, رافضی, شیعہ, گمراہ, آپ کے اسی کراچی میں فتوے لگائے گئے, جہنمی. ہم یہ فتوے نہیں لگاتے, ہم تو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے دلائل دیتے ہیں, اور گج وج کے دلائل دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ نے پاک محمد کے بعد علی جیسا کائنات میں بنایا ہی نہیں. ابھی تو بات شروع ہوئی ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ حدیث مصطفیٰ سنیں جس کو امام بخاری
3047 حدیث کا نمبر ہے, انٹرنیشنل نمبر لے رہا ہے. پھر امام بخاری 111 نمبر پہ لے کے آیا, پھر امام بخاری 1870 میں لے کے آیا, پھر امام بخاری 3172 میں لے کے آیا, پھر امام بخاری 3179 میں لے کے آیا, پھر امام بخاری 6755 میں لے کے آیا, پھر امام بخاری 6903 میں لے کے آیا, پھر امام بخاری 6915 میں لے کے آیا, پھر امام بخاری 7300. پلٹ کے امام بخاری یہ روایت لے کے حضرت ابو جحیفہ روایت کر رہے. سنیں ذرا یہ بات, حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ قال قلت لعلی هل عندكم شيء من الوحی الا ما فی الكتاب اللہ. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے مولا علی علیہ السلام کا جب علم دیکھا نا, آپ کا یہ فہم, ادراک, یہ شعور, یہ فیصلے کرنے دیکھے, تو میں نے مولا علی علیہ السلام سے ایک سوال کیا ڈرتے ڈرتے, اے علی آپ کے پاس قرآن اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی وحی اترتی ہے, کوئی وحی میں سے اتنا نالج, اتنا فہم, اتنا ادراک, اتنا شعور, ایسے چشمے نکل رہے ہیں آپ کے اندر سے علم کے, وحی نازل ہو رہی ہے. تو مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے, اس کا مطلب ہے حضرت ابو جحیفہ سمجھ گئے اتنا غیر معمولی علم ہے مولا علی علیہ السلام کے پاس, اسی لیے انہوں نے یہ سوال کیا نا. اب مولا علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, آپ فرماتے قال اللہ والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ ما علموا الا فہما یؤتی اللہ رجلا فی القرآن. مولا فرماتے ہیں نہیں, کوئی مجھ پر وحی نازل نہیں ہو رہی, میرے پاس یہی قرآن ہی ہے, یہی کتاب ہے, لیکن اللہ نے مجھے وہ فہم, وہ ادراک, وہ علم دیا ہے کہ میں وہ چیزیں بھی اس سے اخذ کر سکتا ہوں جو دوسروں کو نہیں سمجھ آتی. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ مولا علی علیہ السلام سے بڑا عالم کوئی نہیں. جلدی دینے لگا ہوں. اب اگلی روایت میں آپ کے سامنے رکھا ہوں, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, اہل ایمان کی امی جان, آپ روایت کرتی ہیں, سنیں. آپ فرماتی ہیں قالت عائشہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی عالم الناس بالسنت. اس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 9805, اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آپ اپنی بات میں جو بات کری کیجیے گا. آگے پھر دوسری روایت ہے جس کو امام عبد الرؤف المناوی ذخائر العقبہ میں لے کے آئے. پھر اما کہتی ہیں کہ عالم الناس بالسنت علی ابن ابی طالب. پھر اسی طرح حضرت عبد الملک بن ابی سلیمان کہتے ہیں قلت اعطان کان فی اصحاب محمد عالم علی ابن ابی طالب قال اللہ واللہ ما علم. حضرت عبد الملک بن ابی سلیمان کہتے ہیں میں نے حضرت اسعد سے پوچھا کہ عطا تو نے رسول اللہ کے صحابہ کی جماعت میں سے علی سے بڑا کوئی عالم دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے صحابہ کی جماعت میں, پورے گروہ میں, طبقہ میں علی سے بڑا عالم دیکھا ہی نہیں. آگے چلے جلدی. پھر حضرت یحییٰ بن سعید کہتے ہیں قال لم یکن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول صلون الا علی بن ابی طالب. گالی مک گئی. یحییٰ بن سعید کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے صحابہ کی جماعت میں سے کسی کو علی علیہ السلام کے علاوہ دیکھا ہی نہیں کہ جو برسر ممبر کہہ دے آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. کہتے فقط دنیا میں علی ہی تھے جو یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ آؤ جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو. یہی پھر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قال لم یکن احد من صحابہ یقول سلون الا علی. سعید بن مسیب بھی کہتے ہیں لوگوں اتنے جلیل القدر تابعی ہیں سعید بن مسیب, اعلیٰ سکا. وہ کہتے ہیں میں نے علی علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے کہ جو برسر ممبر یہ اعلان کرتا ہو کہ لوگوں آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے. وہ کہتے فقط یہ مولا علی علیہ السلام تھے جو یہ اعلان کیا کرتے ہیں. کنکلوڈ کریں گے جی آگے کتنا ٹائم ہوا ابھی میرا؟ آپ کے پاس مختصر 1 منٹ اور رہتا ہے. اچھا جی میں ابھی دیتا ہوں. اور پھر حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں جس کو امام ابن حجر مکی نے بھی لیا, دیگر کو تو میں بھی وقت بچا رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الباب علمی. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو علی میرے علم کا باب ہے. اب آقا علیہ السلام کی حدیث سنتے چلے آئیں. پھر تاجدار امم تاجدار کائنات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی, اس کو امام ابن عساکر طریق مدینہ و دمشق میں جلد نمبر 42 حدیث کا نمبر 132. آپ فرماتے قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا زوجتو کہ یا بنیہ تو اعظم حلما و اقدم سلما و اکثرهم علما. تاجدار کائنات میں پاک سیدہ فاطمہ بطول زہرا کو مخاطب کر فرمایا اے میرے بچڑے میں نے تیرا نکاح تیری شادی اس سے کی ہے جو میری ساری امت میں سب سے زیادہ علم والا ہے, جو سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے, جو علم میں سب سے بلند ہے. اگلی حدیث سنیں اسی طرح. پھر آقا علیہ السلام فرماتے جس کو ابو عبد الرحمن روایت کرتے ہیں, اور اس حدیث کو بھی امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 101 میں, امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں جلد نمبر 5 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 20322, امام طبرانی معجم الکبیر میں جلد نمبر 20 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5038. آقا علیہ السلام فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ تھا. آقا علیہ السلام فرمایا بیٹی فاطمہ اس بات پہ خوش ہو جا, زوجتو کہ اقدم امتی سلما و اکثرهم حلما و اعظم حلما. میں نے تیرا نکاح تیرا عقد اس شخص سے کیا ساری امت میں سب سے زیادہ علم والا ہے, جو سب سے
زیادہ حلم والا ہے اور جو سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے. پھر آگے چلیں. سبحان اللہ. کنکلوڈ کریں کیونکہ 9 منٹ ہو گئے. اب میرے خیال ہے شاہ پھر صاحب حضرت مسروق روایت کرتے ہیں, آخری روایت دیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. حضرت مسروق روایت کرتے ہیں اسی باب میں دے رہا ہوں. اس کو بھی امام ابن عساکر تاریخ مدینہ اور دمشق میں جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 132 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. یہی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زوجتو کہ عالم المومنین باقدمہم سلما وافضلہم علما. یہاں آقا علیہ السلام نے کیا کیا کہ مومنین کا نام لیا کہ مومنین میں سے سب سے زیادہ جو علم والا ہے اس کا نام علی ہے. وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا, اور حلم میں سب سے افضل ہے. وہ اقدمہم سلما, اور اسلام لانے میں سب سے پہلا ہے. تو ان احادیث سے, قرآن مجید کی آیات سے اس بات کو بالکل کلیئرٹی مل گئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام پوری امت میں تاجدار امم کے بعد وہ ہستی, وہ پرسنالٹی ہے کہ جن سے بڑا عالم کوئی نہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ سب سے افضل میری نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑا عالم ہے. 9.5 منٹ کی گفتگو رہی ہے, 10 منٹ سے کچھ نیچے سیکنڈز ہیں. شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. حدیث کا حوالہ. الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو روایات پڑھی بخاری شریف کے علاوہ, مجھے کسی پر اعتراض نہیں ہے. جتنی بھی روایات پڑھی انہوں نے بے سند روایت پڑھی, کسی ایک بھی بخاری کے علاوہ اور مسلم کے علاوہ کسی ایک بھی روایت کی سند انہوں نے نہیں پڑھی. آپ یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں ایک یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ بغیر سند کے روایت کو نہیں لیا جاتا. اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی یہ کتاب ہے, اس کی یہ پوری انہوں نے یہ کتاب ہی اسی پر لکھی ہے. دیکھیں, فضیلت روایت حدیث اور مقام اسناد. صحیح. اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ لا تنظروا الی الحدیث ولکن انظروا الی الاسناد فإن صح الاسناد والا فلا تغتر بالحدیث. کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھو کہ حدیث ہے, یہ دیکھو کہ حدیث کی سند کیا ہے. اگر اسناد ٹھیک ہیں, نہیں ٹھیک تو پھر والا فلا تغتر بالحدیث, پھر اتراؤ نہیں حدیث پر. اذا لم یصح الاسناد, جب تک حدیث کی سند درست نہ ہو جائے. یہ پہلی بات. پھر اس کے بعد میں ساتھ ساتھ یہ شیخ الاسلام صاحب کی دوسری باتیں بھی میں عرض کرنا چاہوں گا. میں نے جو پہلی بات عرض کی ہے, ابھی تک علامہ صاحب اس کی طرف نہیں آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب علم کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے کہ یار قرآن کا انکار ہو رہا ہے, مولا کائنات کی افضلیت کا ایک آدمی قرآن سے ثابت کر رہا ہے اور قرآن کا انکار ہو رہا ہے, تو قرآن کے انکاری پر آپ حکم شرع کیوں نہیں لگا رہے؟ آپ حکم شرع لگائیں نا, قرآن کے انکاری پر کیا حکم لگتا ہے. نمبر 2, احادیث کا انکار ہو رہا ہے, آپ نے احادیث کے انکاری پر کوئی بھی حکم شرع نہیں لگایا. تیسری جانب جو ہے آپ نمبر 3 یہ کہ میں نے اس کے بعد آپ کو اہل بیت اور صحابہ کا بھی کہا, میں بار بار بات کو نہیں دہرا رہا, لیکن میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی ایسے آدمی پر حکم شرع لگاؤ نا. ہمارے ہاں تو بزرگوں نے, ہم تو یہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا ہے, سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اسی طریقے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے, پیر مہدی شاہ صاحب نے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے. پھر اس کے بعد یہ سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر جو امام الاولیاء انہوں نے فرمایا ہے. پھر اس کے بعد آپ ادھر آ جائیے, میرے پاس یہ دیگر کتب پڑھی ہیں, الاعتقاد وغیرہ پڑھی ہیں, ان سب کتابوں کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بھائی ہم کتاب و سنت کے مفہوم اور اس کی افہام اور تفہیم کو سمجھنے کے لیے بزرگوں کے پابند ہیں. ہم اہل سنت ہیں. اہل سنت جو ہے افہام قرآن اور تفہیم قرآن کے لیے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتی. انہوں نے جتنی بھی آیتیں پڑھی, اگر یہ کہتے ہیں کہ اس سے, اگر یہ کہتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ کہتے ہیں, ہمارے بزرگوں نے اس سے یہ مفہوم نہیں لیا, نہ محدثین نے, نہ مفسرین نے, نہ متکلمین نے. اتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے, تو پھر پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو نبی پاک نے فرمایا میرے علی تو میرا بیٹا ہے, تو ایسے لوگوں کو بیٹا بنا دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے, جو قرآن کے خلاف عقیدے لوگوں کو بتاتے رہے. پھر ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے, سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کو نبی پاک نے اپنے مزار سے باہر اپنا دست اقدس نکال کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے آپ کو کہا کہ میرا ہاتھ چومو. تو اس وقت حضرت سرکار بغداد بھی وہاں اس مجلس میں موجود تھے, اور کہتے میں نے خود دیکھا
اس کی 3 اسناد ہیں اور ایک روایت کے مطابق 9 اسناد ہیں اور ایک سند کے اندر جو ہے وہ سرکار بغداد کا بھی ذکر ہے اور پھر اس کے بعد اتنے بڑے جو امام جزری ہیں جو تجوید کے امام ہیں ان کا بھی ذکر ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا اور وقت کے بڑے بڑے اغواص و ابدال نے دیکھا. وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس جو ہے وہ باہر نکالا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنا دست اقدس باہر نکال کے سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کو دیا اور کہا کہ میرا ہاتھ چومو, میں تمہیں یہ شرف دے رہا ہوں. تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دست اقدس کو چوما. آپ نے, یہ آپ کی کتاب ہے المعارف المحمدیہ فی الوظائف الاحمدیہ, اس کے اندر لکھا کہ افضلیت صدیق اکبر اہل سنت کا عقیدہ ہے اور جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کے اہل سنت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے بزرگ انہوں نے قرآن سے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے تو حضرت صاحب قرآن سے ثابت ہو تو مجھے بتائیے نا پھر اس پر حکم شرعی کیا لگے گا. جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا حیدر کرار کی افضلیت کا انکاری اگر قرآن سے یہ ثابت ہے تو اس پر حکم شرعی کیوں نہیں لگا رہے آپ. نمبر 2 یہ کہ آپ نے جو مدار افضلیت قرآن سے نکالا ہے آپ یہ بتائیے کہ کیا, نمبر 2 میری دوسری بات, قرآن خود اس کو کہتا ہے کہ یہ مدار افضلیت ہے؟ مجھے یہ لازمی بتائیے گا. میں آپ کو قرآن سے دکھاؤں گا لیکن میرے پہلے سوالوں کا جواب دیں. میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے بات آگے نہیں چلے گی. میں بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. ہم یہاں پر بیٹھے اہل سنت کے اصولوں پر بات کرنے کے لیے. جب تک آپ اہل سنت کے اصولوں پر بات نہیں کریں گے اس وقت تک میں بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ باب العقائد میں سے کوئی ایک اہل سنت کا عقیدہ ایسا دکھا دے, کوئی ایک. بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. مجھے 16 سال ہو گئے قال اللہ قال رسول اللہ پڑھاتے ہوئے الحمدللہ. وسطانی, تحتانی, فوقانی سب کتب میں نے اول سے لے کے انتہا تک پڑھائی ہیں. لوگ نام سنتے ہیں, ہم نے چاٹی بھی ہیں. میں ان سے اصول پر بات کر رہا ہوں, میں اہل سنت کے اصول پر بات کر رہا ہوں. میں ان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جو آخری بات یہاں پر ان سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی امت کے یہ بڑے بڑے مشاہیر اور یہ بڑے بڑے مشائخ جنہوں نے افضلیت شیخین کے انکاری پر حکم لگایا ہے, رفض کا حکم لگایا ہے, انہوں نے کہا یہ رافضی ہے, ایسا آدمی رافضی, جس کے اندر سادات بھی شامل ہے, ان سادات کے اوپر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہوں گا وہ محدثین. آپ نے کہا جی محدثین کے اقوال سے بھی ثابت ہے. یہ میں آپ کو یہاں پر محدثین کے اقوال سے 1 منٹ صرف یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا اور میں یہ چاہوں گا معذرت کے ساتھ میں یہ چاہوں گا اپنی ٹرم میں یہ تھوڑا سا ٹائم علامہ صاحب کو دینا چاہوں گا کہ میرے کہنے پر علامہ صاحب یہ عبارت میرے کہنے پر پڑھ کے یہ علامہ صاحب یہ لیجیے گا. آپ پڑھیں. نہیں آپ کہنا نہیں, آپ کریں, آپ مخاطبہ کریں, آپ اپنا کام. میں آپ کو اپنا ٹائم دے رہا ہوں نا. نہیں ٹائم کو آپ دیکھیں کریں ربانی صاحب, میں ٹائم دے رہا ہوں. آپ پڑھیں گے, آپ پڑھیں گے بات. میں علامہ صاحب سے پڑھانا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ پھر ان محدثین پر حکم شرعی کیا لگے گا؟ تو میں دوں گا نا آپ کو. ان محدثین پر ابھی تک آپ نے حکم شرعی بیان نہیں کی. یہ کیسا دعویٰ یار؟ پہلے دعوے میں کہا کہ ثابت ہے, پھر کہا کہ یہ سنیت ہے. بھائی قرآن کی آیتوں پر بعد میں بات کریں گے. قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے, سادات کے گھر میں اترا ہے. الحمدللہ آپ کہیں سالانہ ذکر علی کرتے ہوں گے, میں نے آپ کو بتایا, آپ اس بات کے گواہ ہیں, میرے محلے والے گواہ ہیں. ہم روزانہ ذکر علی کرتے ہیں, ذکر علی نبادہ, اس پر ہمارا ایمان ہے. میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے. صرف ذکر علی نہیں کرتے, سیدہ پاک کے ہر بچے کا ذکر کرتے ہیں, ائمہ اثنا عشر کا ذکر کرتے ہیں. بات یہ نہیں ہے, میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ علامہ صاحب آپ کو پنجتن پاک کا واسطہ کہ ذرا یہ عبارت تو یہ تھوڑا سا چلے آپ اپنی ٹرم میں یہ عبارت پڑھ دیجیے گا. میں آپ کی ٹرم کے تک آپ کی ٹرم تک میں آپ کو یہ عبارت پڑھ کے عبارت آپ نہیں ابھی صبر کریں. میں آپ کی ٹرم تک آپ کی عبارت کا میں انتظار کروں گا کہ آپ نے کہا کہ محدثین سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک چیز اور بھی لاؤں گا, یہ تمہید ابو شکور سالمی, یہ بھی عبارت آپ اپنی ٹرم میں اندر پڑھ کے مجھے دکھائیں گے. مجھے بتائیں گے آپ کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر پھر آپ کیا حکم شرعی لگائیں گے. یہ داتا صاحب کے مصر بزرگ ہیں. کون اویس بھائی, کیا نام ہے؟ داتا صاحب کے مصر بزرگ. نام کیا ہے ان کا؟ نام ہے ابو شکور سالمی, الامام ابو شکور محمد بن عبد السعید السالمی. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں اویس بھائی, سنیے گا. جی جی.
ایک بات آپ کو اور بتاؤں, میں ان کو مخاطب نہیں کر رہا, آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. یہ وہ کتاب ہے جو بابا صاحب جو ہے بابا فرید الدین گنج شکر خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ محدثین کے اقوال سے ثابت ہے. میں کہتا ہوں ان سے بڑا محدث کون ہوگا امت کے اندر. قرآن پہ ہم بعد میں آئیں گے, پہلے آپ یہ طے کریں, یہ آپ اپنی ٹرم کے اندر یہ بھی پڑھیں گے, پھر اس کے بعد یہ میں لے کر آیا ہوں یہ شرح فقہ اکبر. آپ کو میں کھلی دعوت دوں گا, آپ مجھے سیال کوٹ میں بلائیں گے, میں وہاں پر بھی آؤں گا انشاءاللہ. آپ انشاءاللہ فقیر کو, آپ کے یہ سمجھے تھے کہ ذوالفقار شاہ جو ہے, میں نے اپنی مصروفیت آپ کو بتائی تھی اور میں اپنی اس مصروفیت کو چھوڑ کے اپنے بزرگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے یہاں پر آیا ہوں, اپنے بزرگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے. کنکلوڈ کیجئے گا. میں یہ چاہوں گا کہ اس کے بعد یہاں پر آپ یہ عبارت بھی پڑھیں گے, ان پر بھی حکم شرعی لگائیں گے. پھر اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ عبارت بھی پڑھیں گے, اس پر بھی آپ حکم شرعی لگائیں گے. یہ عبارت یہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آدھا پھر اس کے بعد جی بس ٹائم آلموسٹ بس. اب میں آخر میں بات کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ حکم شرعی لگائیے, اس پر حکم شرعی کیا لگتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں باب العقائد سے ثابت ہے. باب العقائد کے اندر کون سی اخبار معتبر ہوتی ہیں. میں یہاں پر جو ہے وہ عبد القادر شاہ صاحب کی کتاب زبدہ, جو جنہوں نے اسی کام کے لیے, یہی واردات کرنے کے لیے جو کتاب لکھی ہے, عبد القادر شاہ گیلانی صاحب, آخری صفحے کا یہاں پر حوالہ دینا چاہوں گا. انہوں نے یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے یہ باب العقائد سے, یہ اردو کتاب ہے, چلیے آپ یہ پڑھ دیجئے گا اپنی ٹرم کے اندر. انہوں نے یہاں پر کیا لکھا ہے, پہلے اس کو تو طے کر لینا بھائی. ہم بغیر اپنے دعوے کو پورا کیے ہم بات کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں, اہل سنت کے اصولوں سے کیسے ہٹ سکتے ہیں. اب آپ اپنی بات کی جی, آپ نے جو چیزیں رکھی ہیں یہاں پر نہیں اویس بھائی, میں یہ بات کرنا چاہوں گا, یہ قرآن کی آیتیں بعد میں پڑھیں گے, حدیث بعد میں پڑھیں گے, پہلے اس بات کو طے کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کا ٹائم ہو گیا. علامہ صاحب جی آپ کی طرف. جی اویس بھائی, سب سے پہلے تو بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جو میں نے دعویٰ لکھ کے بھیجا ہے اس کی ترتیب پڑھیں. قرآن, حدیث, اہل بیت, صحابہ اور محدثین. یہ بار بار محدثین پہ آ رہے ہیں نا, مجھے پتا ہے ان کی دوڑ یہاں تک کی ہے, یہ بار بار محدثین پہ آ رہے ہیں. اگر میں محدثین پہ بات کر کے نہ جاؤں, محدثین, صحابہ, اہل بیت اطہار سے مولا علی علیہ السلام کی افضلیت ثابت کر کے نہ جاؤں, تو میں سر عام کہہ کے جاؤں گا کہ میں ہار گیا. لیکن میں تھرو پراپر چینل جا رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں آگے مجھے کسے کہانیاں سنا رہے ہیں, وہ کسے کہانیاں سنا رہے ہیں جو امت مانتی نہیں. اس بزرگ نے یہ کیا, اس بزرگ حضور علیہ السلام نے کہا میرے دربار پہ آجو, ہاتھ باہر نکالا, یہ کیا وہ کیا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اس کے جواب میں کہانیاں دے رہے ہیں, فلاں مولوی صاحب نے یہ کیا, فلاں صوفی نے یہ کہا, فلاں صوفی نے یہ کہا. یہ ہے ان کا علمی معیار. قرآن کے مقابلے میں کہانیاں لا رہے ہیں. میں اپنی ٹرم میں محدثین معیار کی بات ہے, عبارت پڑھو. میں کیوں پڑھوں میری اپنی ٹرم میں. علامہ صاحب آپ مجھ سے آپ پلیز خاموش رہیں. آپ ان کے آپ کنٹینیو دیکھیں, اس کا مطلب ہے بدنسبت. علامہ صاحب میں آپ دونوں کو بتاؤں آپس میں بات, تو آپ کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کنٹینیو رکھیں, آپ کا ٹائم چل رہا ہے, ختم ہو جائے گا. جی بسم اللہ کریں. یہ بازاری لینگویج ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, یہ کوئی طریقہ ہے آپ مجھے سادات سے بات کرنے کی سنیں علامہ صاحب میں آپ کو ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں, آپ ڈائریکٹلی آپ نہ ہونا, آپ کنٹینیو آپ مجھ سے بات کریں, آپ کنٹینیو رکھیں, آپ کنٹینیو رکھیں. مجھے انٹرپٹ نہ کریں, آپ کا ٹائم چل رہا ہے, آپ کنٹینیو رکھیں. اچھا جی, میں یہ بات کر رہا تھا, میں قرآن مجید فرقان حمید سے بھی دلائل دے رہا تھا افضلیت پہ, ٹھیک ہو گیا. میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بالکل بات واضح ہو چکی ہے کہ افضل وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے. تو اسی کے ذیل میں نے ایک آیت مجیدہ پڑھی تھی سورہ رعد کی, جب یہ وہ کفار مشرکین کہتے تھے کہ اپنی نبوت کا کوئی گواہ لا, تو وہ جو اس کی شرط کیا قرآن نے بیان کی کہ اس کے پاس کتاب کا علم ہے جو آقا علیہ السلام کی نبوت کا گواہ ہے. بعض لوگوں نے لکھا کہ عبداللہ بن سلام تھے. ہمارے محدثین نے اس کا رد کیا, انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام کیسے ہو سکتے ہیں, کہ عبداللہ بن سلام تو مدنی ہیں اور یہ آیت مجیدہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں اماد الدین حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 بیروت لبنان کی چھپی کتاب. اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی نے درر منصور میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے دوسری جلد میں بھی بے شمار جو روایات موجود ہوتی ہیں. بیرکو کے سند پڑھ دیں.
بے شمار روایات ایسی ہیں، بے شمار روایات ایسی ہیں جو اس میں آئی ہیں، کہ جو مولا علی علیہ السلام ہیں وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے گواہ۔ عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ومن عنده علم الكتاب انما هو علی لقد كان عالم بالتصحیح والتعویل والناسخ والمنسوخ۔ یہ جو جس کے پاس کتاب کا علم تھا نا، کتاب کا جس کے پاس علم تھا وہ علی تھا، چونکہ وہ ناسخ منسوخ کا علم رکھتا تھا، قرآن میں فہم تھا، ادراک تھا، شعور تھا۔ تو اس سے پتہ چلا پھر عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں، اس کو امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی ثابت حروف ما من حرف الا له ظاہر وباطن وان علی عنده علم الظاہر والباطن۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن یعنی اللہ کی جو کتاب ہے یہ 7 معنی میں نازل ہوئی ہے، اس کے مفہوم، اس کی قرات 7، اور قرآن کے ایک ایک حرف کے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اور پوری کائنات میں تاجدار کائنات کے بعد قرآن کے ایک ایک حرف کے ظاہر اور باطن کا جو علم رکھتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں جس کو حضرت ابو طفیل نے روایت کی ہے، اور اس کو امام ابن سعد طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 335 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے۔ پھر اس کے علاوہ امام ابن حجر مکی سواق محرقہ میں اس کا صفحہ نمبر 192، ذخائر العقبہ میں صفحہ نمبر 81 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ برسر ممبر مولا علی علیہ السلام ایسے تشریف فرمائے اور کیا فرما رہے، سلونی عن کتاب اللہ فإنه ليس من آیات الا وقد عرفت بلیل نادرت ام بنہار فی سال ام فی جبل۔ وہ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام برسر ممبر اعلان کر رہے تھے، لوگو آؤ اللہ کی کتاب سے جو پوچھنا چاہتے ہو، جو سوال کرنا چاہتے ہو اللہ کی کتاب سے پوچھو مجھ سے۔ قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو، جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو دن کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو میدان پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے۔ کس کے پاس ہے کتاب کا علم؟ پھر اسی طرح آپ روایت سنائیں، اگر سند آپ رکھنا چاہتے ہیں اچھی بات، ان کا مطالبہ ہے۔ اگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کا مطالبہ رکھنا، میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، یہ جو پلندہ لے کے آگے اردو کی کتابوں کا، میری بات سنیں، آپ ان کو کاؤنٹر نہیں، علامہ صاحب آپ میری بات سنیں، میری بات سنیں ویس بھائی، میری بات سنیں۔ سند یہ ایک کتاب ہے نا میرے پاس، آپ کنٹینیو رکھیں، میں نے آپ سے کہا آپ کی مرضی ہے، جواب دے رہا ہوں۔ یہ میرے پاس میری کتاب ہے افضلیت علی، یعنی قرآن اور اہل بیت ہے میرے پاس۔ میں کو سیالکوٹ سے کتابیں بلٹی کروا کے نہیں لے کے آیا کہ میں کتابیں بلٹی کروا کے تو اس کو ساتھ سندے پڑھ کے 5 گھنٹے لگا دیتا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑے وقت میں زیادہ مواد اور نالج دیا جائے، باقی رہ گئی سند والی بات۔ اگر سند سے یہ فرض کریں، بالفرض اویس بھائی متر چہرہ کریں، مبارک کریں، فرض کریں کہ سند سے یہ بات اخذ کریں کہ حدیث ضعیف ہے، صحیح ہے، حسن ہے، یہی ہوتا ہے نا سند کا مسئلہ۔ آؤ ادھر میں ان کا مسئلہ لگا دیتا ہوں، یہی مسئلہ لگا دیتا ہوں نا، چونکہ بے شمار اہل استحاہ میں سند کہاں ہیں، بڑے بڑے ہمارے محدثین گزرے الحدیث المختارہ میں سند کی۔ جب میں نے یہ کتاب کو مرتب کیا تھا تو اگر میں اس کی ساتھ سند لکھتا تو پھر تو مجھے 10 جلدیں چاہیے تھی اس کی، میرے پاس تو فقط یہی تھی۔ میں تو اسی طرح آ گیا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے نا۔ اگر ان کو سند کا اتنا شوق ہے آپ کنٹینیو رکھیں، اگر آپ کے پاس ہیں تو ہاں بالکل بالکل، کیوں نہیں، اگر ان کو سند کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر میں کتابیں منگوا لیتا ہوں۔ اور اگلی بات یہ ہے، سند سے یہ کیا ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہی ثابت کریں گے نا، تو میں اس کا بھی ان کو جواب دے دیتا ہوں، گند ختم، اے کوڑاتے ہیں میدان۔ اس کے اوپر امام احمد بن حنبل، جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے جلیل القدر، چاہے امام نووی ہو، ملا علی قاری ہو، بلکہ علامہ ابن تیمیہ تک، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ہر ایک نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر فضائل کے باب میں، جس میں حلال حرام نہ ہو، کفر شرک کی بات نہ ہو، فقط فضائل کے باب میں اگر ضعیف حدیث ہے تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا۔ یعنی فضائل جو فضائل کے باب میں، فضائل کے باب میں ضعیف حدیث کو بھی میں 25 حوالے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے۔ کسی کے پاس علم زیادہ ہونا یہ فضائل نہیں تو اور کیا، یہ حلال حرام ہے۔ میں تو فضائل ابھی پڑھ رہا ہوں مولا علیہ السلام کے کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، ان کے پاس بڑا علم تھا، صحابہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑے عالم الناس تھے، یہی باتیں بیان کر رہا ہوں نا، حدیث یہی پڑھ رہا ہوں نا، تو یہ فضائل ہی ہے نا۔ تو سارے جتنے بھی ہمارے محدثین ہیں وہ سارے اس بات پہ ان کا اجماع ہے کہ بلکہ دیگر جو غیر مقلد ہیں ان کا بھی اس بات پہ اجماع ہے، بلکہ علامہ ابن تیمیہ تک وہ بھی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فی الحلال والحرامی والاحکام شددنا فی الاسانید، جب حلال حرام کی بات ہوتی تو ہم بڑے سخت ہو جاتے تھے، اتنے شدید سخت ہو جاتے تھے، لیکن اگر اس میں فضائل کی بات ہوتی تو تساہل نہ، ہم نرمی برتتے تھے،
फजाइल के बाब में हम नरमी इख्तियार करते थे, ये बाब फजाइल का है। तो अगर फर्ज करें ये बार बार सनद का रोड़ा डाल रहे हैं, जो डंडोरा पीट रहे हैं, मैं बिल्टी करवा लेता उधर से सियालकोट से किताबें ले आता, सारी पर सनद भी पढ़ देता, ठीक है ना। तो सनद फर्ज करें, बेल फर्ज सनद मैं पढ़ता हूं, ये कहेंगे कि ये ज़ईफ है, तो ज़ईफ वाला भी मैंने चैप्टर ये चूरन भी इनका खत्म कर दिया। फजाइल के बाब में ज़ईफ हदीस भी, इसको ये पार्लिमानी लैंग्वेज तो मैंने आगे खत्म कर रहा हूं। तो ज़ईफ हदीस जो है उसका भी बस काला कम है। अभी मेरी बात आगे सुने जी, अगली दुआ देना चाहता हूं, अगली हदीस मुबारक। अभी तो मैं इधर इल्म पे रुका हुआ हूं, अगली आपके सामने मैं रिवायत पेश करता हूं कि वो क्या, ये दिखा दें कि अफजलियत के बाद में ये ज़ईफ हदीस मुतबर है, ये दिखा दें। अगली बात सुने, हवाले पढ़े इन्होंने, ओवैस भाई आप इनसे मुतालबा करें, इनका टाइम है, मैंने फजाइल की बात आप इनके टाइम में ये इमाम बुखारी और दीगर ये इमाम बुखारी की दे रहा हूं, तारीख अल कबीर जिल्द नंबर 2 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 23,2377। इसी को फिर उन्होंने अपनी जिल्द नंबर 3 में भी लिया है 7067। इमाम इब्ने साकिर ने भी इसको लिया है, तरीक मदीना दिमिश्क में जिल्द नंबर 42 है, सफा नंबर 408 है, और ये बेरूत लबनान की छपी किताब है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा यहाँ भी ये बात फरमा रही है, कालत आयशा तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अलीयुन आलमुन नास, अली सबसे बड़ा आलिम है। अन्नास, ये कुल्ली अफज़लियत बयान हो रही है मौला अली अलैहिस्सलाम की तमाम के ऊपर, अन्नास का जुमला आ गया। बल्कि अगली जो रवायत में देने लगा हूं आपको, ये है जिसको इमाम दैलमी मुस्नद अल फिरदौस में हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 1491। सुने हदीस मुस्तफा, ताजदार कायनात की हदीस है, को किस्सा को कहानी नहीं, किसी मौलवी साहब की बात नहीं कर रहा, जिल्द नंबर 1 है। इसी तरह फिर इमाम हिंदी कंजुल उमाल जिल्द नंबर 11 हदीस का इंटरनेशनल नंबर है, कंक्लूड करेंगे जी, 32,977। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम उम्मती मिन बादी अली इब्न अबी तालिब। अवैस भाई गाल ही मुक गई। ताजदार कायनात ने फरमाया मेरी सारी उम्मत में मेरे बाद जो सबसे बड़ा आलिम है, जिसके पास सबसे ज्यादा इल्म है, नॉलेज है, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने बाद अली अलैहिस्सलाम को पूरी उम्मत के ऊपर ये बर्तरी और ये अफजलियत दी। और फिर ये भी हदीस आपने सुनी होगी, बच्चे बच्चे को याद है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसे चाहिए कि वो मेरे इल्म तक पहुंचे, फमन अरादल इल्म फलियातिल बाब, जो चाहता है कि उसको इल्म मिले उसकी एक ही सूरत है, अली से होता हुआ है। इसको इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में जिल्द नंबर 3 हदीस का नंबर है 4639। इमाम इब्ने साकिर तरीक मदीना दिमिश्क जिल्द नंबर 42 सफा नंबर 379 बेरूत लबनान की छपी बगदादी की तरीक है बगदाद जिल्द नंबर 4 हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 2186। इमाम इब्ने अदीन अल कामिल में जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 412, और ये भी बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। आका अलैहिस्सलाम की ये अहादीस इस बात पे दलालत करती है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात इस बात पे दलालत करती हैं कि अफजल कोई और बंदा ज़ैर बकर नहीं होगा, अफजल वो होगा जिसके पास इल्म हो, नॉलेज हो, फहम हो, अदराक हो, शऊर हो। तो हुजूर ने ये बात दुनिया तक पहुंचा दी कि मेरे बाद मेरी उम्मत में जो सबसे बड़ा आलिम है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने कहा सबसे बड़ा आलिम अली है। फिर उसके उमर बिन खत्ताब रहते हैं सबसे बड़ा आलिम अली इब्न अबी तालिब है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं सबसे बड़ा आलिम अली इब्न अबी तालिब है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं सबसे बड़ा आलिम अली इब्न अबी तालिब है। सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं, यहया बिन सईद कहते हैं कि अली से बड़ा आलिम कोई नहीं, अली से बड़ा आलिम कोई नहीं, तो अली से बढ़ के अफजल कैसे कोई हो सकता है? ठीक हो गया, आप अब पानी भी पिए, थोड़ा ठंडा भी हो जाए। हम भी थोड़ा सा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा नरम लहजे की जरूरत है और इसी माहौल में गुफ्तगू होगी। हाँ, पानी पी ले अल्लाह सब, आप भी। और मैं अब आपकी तरफ आता हूँ और जाके हम ऐसे बात नहीं चलेगी, मेरी बात पहले पूरी। आपका टाइम है, आप जो चाहे। मैं नहीं, अभी तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कोई लाइव तो नहीं जा रहा। हम कुछ काटते पीटते नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको भी बता दूं, कुछ कटिंग नहीं। बोले आप बाद में वो कर दीजिए। नहीं करेंगे, इसलिए आप कंटिन्यू रखें अपनी। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये लाइव नहीं जा रहा। मैं यहाँ पर आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूँ, मैंने अभी तक जो सवाल इनसे किए हैं, इन्होंने मेरे किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया। मैंने पीछे इनसे ये अर्ज किया था, ये ऐसे जज्बाती हो रहे हैं, आप थोड़ा सा ठंडे मिजाज हो जाइए, इतने गर्म भी हो रहे हैं। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कुरान की तरफ मैं आऊंगा और ऐसे भरपूर आयतें पढ़ूंगा कि आप देखते रह जाएंगे कि ये कुरान पढ़ कौन रहा है।
میں آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ نے قرآن کی اتنی ساری آیتیں پڑھی ہیں، کیا آپ نے قرآن سے بھی یہ پوچھا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ مدار افضلیت کیا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے فضائل والی جو بات ابھی پڑھی ہے کہ آپ نے کہا کہ جی فضائل میں ضعیف بھی معتبر ہے، میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر فضائل کی بات ہے، افضلیت کی بات نہیں ہے۔ فضائل اور افضلیت میں فرق ہے، اس بات کو سب نے تسلیم کیا ہے کہ فضائل اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو اس کے پہلے حوالے دکھانا چاہوں گا۔ اب بات ان کی نہ ٹائم ان کا آپ سے سمجھا دینا ذرا کہ فضائل اور افضلیت میں فرق تھوڑا۔ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ فاضل جو ہوتا ہے اس کے اندر فضیلت موجود ہوتی ہے، اور افضل جو ہوتا ہے اس کے اندر افضلیت کی بڑھوتری ہوتی ہے، فضیلت کی بڑھوتری ہوتی ہے، یعنی کہ دوسرے کے مقابلے میں اس کے اندر فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ اب ہمارے علماء عقائد نے، اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو جناب حیدر کرار میرے بابا جان مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو افضلیت ہے یہ کون سی ہے؟ یہ افضلیت کلی ہے، من جمیع الوجوہ ہے جس کو کہا جاتا ہے، یا افضلیت مطلقہ ہے، یا اس کے بعد یہ افضلیت جزوی ہے؟ آپ کس افضلیت کے مدعی ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ فضائل کے اندر ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے، آپ مجھے کوئی ایک عبارت دکھا دیجئے، ٹھنڈے مزاج سے، آپ غصہ نہ کیجئے، ٹھنڈے ہو جائیے، ابھی تو میں آپ کو اس طرف لایا ہی نہیں، میں صرف جو آپ سے سوال کر رہا ہوں، کوئی ایک کسی محدث کا، یہ ابن تیمیہ اور یہ فلاں آپ نے یہ سب پڑھا، کسی ایک کا دکھا دیجئے اس نے یہ کہا ہو کہ فضائل کے باب کے اندر تو وہ تو کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث معتبر ہے، افضلیت کے باب کے اندر۔ اور پھر یہاں جو محل نزا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ناظرین سن رہے ہیں سارے، افضلیت جزوی محل نزا نہیں ہے۔ علی حسنین کا بابا ہے، کوئی اور نہیں ہے، مانتے ہیں۔ علی میری اماں پاک کا زوج ہے، کوئی اور نہیں ہے، مانتے ہیں۔ علی اخی رسول ہے، کوئی اور نہیں ہے، مانتے ہیں۔ علی باب مدینۃ العلم ہے، کوئی اور نہیں ہے، مانتے ہیں۔ علی کرم اللہ، میں بتا رہا ہوں، سب بتا رہا ہوں آپ کو، میں تو ابھی تو علی مدینۃ العلم ہے، آپ کا پالا مولوی صاحب اویس بھائی، آپ سے عرض کروں، حضرت صاحب کا پالا جو ہے ایک ایسے آدمی سے پڑھ گیا ہے جو اصولی عالم ہے، میں کوئی ایسے ہوا میں تو ابھی ان کی کتاب بھی دیکھ کر آیا ہوں، انشاءاللہ ان سے اگر یہ کہیں گے تو آنر بات کروں گا ان کی کتاب پہ، اور اگر یہ کہوں گا تو پھر بات کروں گا اس کتاب کے اندر۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب نے جو معاملات جو کیے ہیں، میں وہ بھی ان سے پوچھوں گا آخری وقت کے اندر، وہ بھی پوچھوں گا، ان کے سامنے رکھوں گا، میرے پاس اس کے جو ہے وہ موجود ہیں کہ جو معاملات انہوں نے کیے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ مولا کائنات کی جو فضل جزوی ہے کہ آپ دربت علی، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، ذکر علی، یہ سب فضل جزوی ہے کہ ہمارا جہاں یہاں پر جو محل نزا ہے، جس پر جھگڑا ہے، وہ جھگڑا فضائل جزویہ میں نہیں ہے۔ آپ سارے جزوی فضائل پڑھ رہے ہیں، ان سارے جزوی فضائل کو میں مانتا ہوں، اگرچہ آپ نے بے سند روایتیں پڑھی ہیں، میں نے آپ کے شیخ الاسلام سے یہاں پر یہ دکھایا ہے کہ وہ کہتے ہیں بے سند روایت کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے شیخ الاسلام کیوں ہی دکھا رہا ہوں، یہاں پر وہ یہ کیا کہتے ہیں، آگے چل کے وہ ایک جگہ پر یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی کوئی میں ہوا میں تو تیر نہیں چلا رہا نا، کہ وہ یہاں پر ایک بات یہ بھی کرتے ہیں کہ قال ابن المبارک، کون؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد خاص جنہوں نے امام اعظم کے پاس وقت گزارا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیس جودۃ الحدیث فی قرب الاسناد ولکن جودۃ الحدیث صحۃ الرجال، کہ رجال کا صحیح ہونا حدیث کا حسن ہے، حدیث کی درستگی ہے، حدیث کا معیار ہے، رجال کا صحیح ہونا ہے۔ آپ جو ہے کوئی ایک قاعدہ سب سے پہلے یہ پڑھیے گا، یہ اپنے پاس لکھ لیں، علامہ صاحب اپنے پاس لکھ لیں کہ آپ نے کہا کہ جی فضائل میں ضعیف حدیث معتبر ہے۔ اب آ جائیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فضل کلی کیا، جس کو افضلیت من جمیع الوجوہ کہا جاتا ہے، یہ ہمارا مال نظر نہیں ہے۔ کسی کے لیے بھی، کوئی بھی اہل سنت میں سے آج تک سلف سے لے کے خلف تک جتنے بھی اہل سنت گزرے، ان میں سے کسی کے لیے بھی، کسی صحابی کے لیے بھی کسی کا قول یہ موجود نہیں ہے کہ جناب حیدر کرار یا کوئی بھی صحابی کہ اس کے پاس افضلیت من جمیع الوجوہ ہے، ہر اعتبار سے وہ افضل ہے، ہر اعتبار سے وہ افضل ہے۔ مثلا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سعد بن ابی وقاص کو یہ فضل حاصل ہے، یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلا تیر پھینکا، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ قرار دیا گیا،
وہ ان کے علاوہ اور کوئی صحابہ کے طبقے کے اندر غسیل الملائکہ نہیں ہے. اسی طرح ایک صحابی کو نبی پاک نے 5 کے بجائے 2 نمازیں پڑھنے کا کہا. صحابہ کے طبقے میں یہ فضل جزوی ہے. اس فضل جزوی کا ہمیں انکار نہیں ہے, اور اس کی بہت ساری مثالیں. حضرت سراقہ کے بارے میں نبی پاک نے ایران کے کیسر و کسرا کے محلات کے کنگنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں. ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامہ کہا, یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود کو سند میں صحیح سند کے ساتھ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ استاذ امت ہے, یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے. محل نزاع فضل جزوی نہیں ہے, محل نزاع افضلیت مطلقہ ہے. اب یہاں پر میں پھر حضرت سے یہ سوال, افضلیت مطلقہ بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو. افضلیت مطلقہ ہوتی ہے مجموعی اعتبار سے افضلیت, یعنی کلی. اس کی افضلیت مطلقہ, فضل کلی, کس طرح کلی افضلیت مطلقہ. مثال میں دے رہا ہوں آپ کو, مثال دے رہا ہوں حضرت, آپ کو سب سمجھاؤں گا. عمر گزری ہے سیدھا سیدھی سیاحی میں. افضلیت مطلقہ کس کو کہتے ہیں کہ اس کی مثال مجموعی طور پہ, بھائی اس بچے نے اسلامیات میں اتنے نمبر لیے, اس بچے نے جو ہے وہ میتھ میں اتنے نمبر لیے, اس نے اتنے لیے, اس نے یار اس نے اسلامیات میں زیادہ لے لیے, میتھ میں کم لیے. اب اسلامیات میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, پھر میں علمی طور پہ بھی سمجھاؤں گا, یعنی عالمانہ انداز میں بھی سمجھاؤں گا. اسلامیات میں اس نے نمبر کم لیے, اس نے زیادہ لیے, تو مجموعی طور پہ نمبر کس کے ہیں؟ اس کو کہا جاتا ہے افضلیت مطلقہ. مجموعی اعتبار سے افضل کون ہے؟ جتنی روایات پڑھ رہے ہیں فضل جزوی ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی, بات مجموعی اعتبار سے ہو رہی ہے. ہم لعنت بیچتے ہیں, خدا کی قسم لاؤ قرآن سر پر رکھنے کے لیے تیار ہوں. اویس بھائی ایسے آدمی پر جو علی کے فضائل سن کر جس کو پریشانی لگتی ہو, میرا مطالبہ یہ غلط قاعدہ آپ نے پڑھا ہے, اور خدا کی قسم آپ نے غلط پڑھا ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, سیاستہ کے لوگوں نے نام سنا ہے, میں عرصہ ہو گیا پڑھاتے ہوئے. آپ نے یہاں پر جو قاعدہ پڑھا ہے, آپ نے وہ غلط قاعدہ پڑھا ہے. اس قاعدے کو آپ ثابت کریں کہ افضلیت کے باب کے اندر جو ہے وہ ضعیف حدیث معتبر ہے افضلیت کے باب کے اندر. کیوں کہ آپ یہ خود کہہ رہے ہیں میرا عقیدہ ہے, تو بھائی عقائد کے باب کے اندر کیا ضعیف حدیث چلتی ہے؟ کوئی ایک ایسا عقیدہ دکھا دیں. میرا مطالبہ یہ آپ سے, اب آپ قرآن کی طرف نہیں جائیں گے, پہلے آپ یہ باتیں حدیث نمبر فلاں, حدیث نمبر فلاں, اور بھائی یہ کام ہمیں بھی آتے ہیں. پھر آپ میری علمی قابلیت کی بات کر رہی ہیں, اردو کے پڑھ کے اٹھا کر لے کر آئے. میں صرف ویس بھائی کو دیکھ کر نہیں لایا, الحمدللہ کہ صبا ہم نے بھی کچھ دن ان گلیوں کی خاک چھانی ہے. آپ میری علمی قابلیت کی بات کر رہے ہیں, میں اپنی ٹرم میں آپ کو پھر ٹائم دیتا ہوں. یہ عربی عبارت ذرا میرے سامنے پڑھ دیجئے, آپ کو ٹائم دیتا ہوں. آخری منٹ ہے, انشاءاللہ آپ کو یہ جرت نہیں ہوگی. اور میں یہاں پر جو بے سند روایات آپ پڑھ رہے ہیں نا مولوی صاحب, میرا نام اویس بھائی, چلے آپ کو بھی مولوی صاحب کہہ دیتا ہوں. تو بے سند روایات آپ جو پڑھ رہے ہیں نا, میں یہ اگلی ٹرم میں یہ روایت پڑھوں گا. میں اس کی سند اور اس کی چھان پٹک پر بات نہیں کر رہا, میں اگلی سند میں یہ روایت پڑھوں گا. میں ابھی صرف آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ یہ سند دیکھیے, یہ کون کہہ رہا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے کہ جناب حیدر کرران مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرما رہے ہیں, اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اور پھر آپ بات, میں نے آپ کو کہا کہ آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں, آپ قرآن سے مدار افضلیت بیان کیجئے. قرآن کیا کہتا ہے, مدار افضلیت کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے, میں یہاں پر ان پر یہ سوال بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے جو سوال, میں آپ کے توسط سے میں اپنے سوالوں کی طرف آؤں گا. ویسے بھائی میری بات یاد رکھیے گا, میں آپ کے توسط سے ان کو آگے نہیں جانے دوں گا. میں یہ سوال ان سے پوچھوں گا کہ ایک تو فضیلت کے باب والی بات, افضلیت کے باب والی بات, دوسری قرآن آپ نے پڑھا ہے, تو قرآن کا آپ قرآن سے پوچھنا کہ مدار افضلیت کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کس بات کو کہتا ہے, کہ قرآن نے کس بات کو مدار افضلیت قرار دیا ہے. آخری منٹ, کہ قرآن کہتا ہے, میں اگلی ٹرم میں وہ آیت بھی پڑھوں گا. میں ان سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے, قرآن نے مدار افضلیت کس کو قرار دیا ہے. آپ ادھر ادھر نہ جائیں, میں صرف قرآن کی طرف آتا ہوں. چلے میں آتا ہوں, لیکن آپ نے پہلے یہ جو باتیں کی ہیں, جو میں نے آپ سے سوال کیے ہیں, ان کے جواب دیں گے. ویسے بھائی بات آگے نہیں چلے گی, اگر آپ کہیں گے تو اس ریکارڈنگ کو روک دیں گے. ان کی تیاری نہیں ہے تو میں ان کو تیاری کا وقت بھی دوں گا. چلو ٹھیک ہو گیا, پورا وقت دوں گا انشاءاللہ ان کو تیاری کا. لیکن یہ سوال جب یہ کریں گے, یہ سوالوں کے جواب دیں گے, تو پھر اس وقت بات آگے چلے گی. چلو ٹھیک ہو گیا. آپ نے مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا, چونکہ
تقریباً برابر ہی ٹائم چل رہا ہے اور پروگرام کا 1 گھنٹہ مکمل ہوا ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایک بہت ہی معتبر ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے جس میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے تاثرات میں بھی ضبط کا راستہ اپناؤں, جس میں بالکل خاموشی سے سن رہا ہوں. میرے پاس حوالہ جات بھی آ رہے ہیں, ابھی بھی ریسنٹلی ایک حدیث اور ایک حوالہ پیش کیا گیا ہے, مگر میں اپنے معزز فاضل علماء کی میری بات پوری ہو جائے, میں اپنے فاضل علماء کی طرف یہ رکھتا ہوں کہ اپنے ٹائم میں وہ گفتگو فرمائیں گے اور یہ بھی ہمارا ہے کہ وہ مجھ سے مخاطب ہوں گے. الحمدللہ ہم اس کو نفس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. خواتین و حضرات, اس کے دوسرے حصے میں ایک وقفے کے بعد آپ کے پاس آئیں گے, دوسرا پارٹ آپ کے سامنے نشر ہو جائے گا انشاءاللہ. پانی وغیرہ پیئیں گے, ٹھنڈا ماحول رہے گا. مجھے دونوں کو یہ کہنا پڑے گا کہ دونوں بہادر ہیں, علمی میدان کے اوپر آئے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ للکار کے پیچھے ہو گئے ہوں یا کوئی اور بہانہ کر دیا ہو. میں ان دونوں کی تائید اور تعریف کرتا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, نہ میں جج ہوں. یہ جو آپ کی بصارت اور بصیرت ہوگی وہ فیصلہ کرے گی کہ کس کے دلائل مضبوط ہیں, کون حوالہ دے رہا ہے. میں ایک اور نشست میں آتا ہوں, چھوٹا سا وقفہ ہے, لوٹ کر آتے ہیں, آپ کا انتظار ہے.